अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पारा नंबर 25 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले कल का सवाल। कल मैंने आपसे पूछा था कि किसी भी शख्स की सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है, कुरान क्या बताता है। इसका जवाब था सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 33 में। और जवाब ये था कि उस शख्स से अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। पहली बात यह कि अपने आप को इस्लाम के दायरे में सुपुर्दगी में रखना, इस्लाम के हवाले कर देना। दूसरी बात यह कि अपने अमाल पे नज़र रखना। और तीसरी बात यह है कि लोगों को भी इसकी दावत देना। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सिपारे के ऊपर। पहला रुबा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताया जाता है कि देखो, अल्लाह उस घड़ी का इल्म रखता है कि वह क़यामत कब आने वाली है, तुम नहीं रखते। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ मिसालें भी दी हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, तुम्हारे इल्म में तो कुछ भी नहीं है, तुम नहीं जानते कि क्या आने वाला है। और क़यामत का तो तुम ये भी नहीं जानते कि किस वक्त वो अचानक तुमको आकर पकड़ लेगी। और उसके बाद फिर इंसान के रवैयों का जिक्र किया है कि जब इंसान के ऊपर कोई भी तंगी आती है, कोई आसानी आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई सहूलत आती है, तो क्या करता है वो। आफत आती है तो वो मायूस हो जाता है, दिल छोड़ देता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, लंबी लंबी दुआएं मांगता है, दिल छोड़ के बैठ जाता है। और ऐसा किस वक्त होता है? जब उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ नहीं होता। और ये कि अगर आसानी होती है तो क्या होता है, अपने ऊपर फ़ख्र करता है कि अच्छा देखा, मैंने कितना अच्छा प्लान किया था, मैंने कितनी मेहनत की थी, मैंने क्या कुछ हासिल कर दिया, मैं ही हूँ जिसने ये सब कुछ कर लिया। फिर मुंह फिरने लगता है, अकड़ने लगता है। और ये बीच कब होता है? जब इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता। तो दोनों रवैये जो हैं, जब इंसान अल्लाह ताला से दूर हो जाता है तो ना वो मिलने पे शुक्र करता है और ना वो ना मिलने पे सब्र करता है। हालांकि ये बात हम पहले कर चुके हैं ना कि मोमिन तो हर तरह के हालात में अपने लिए खैर निकाल लेता है। उसके बाद फिर सूरह शूरा शुरू होती है। मक्की सूरत है। इब्तदा होती है कि देखो, ये जो कुरान आया है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गई, ये तो अल्लाह ताला का तरीक़ा रहा है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ कौमों के लिए ख़बरदार करने के लिए, बशारत देने के लिए वही और किताबें भेजता रहा है। और अल्लाह ताला ने यह कुरान भी जो भेजा है, ये इसीलिए भेजा है कि ये ख़बरदार करे। और उसके बाद ये फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना देता। ये सवाल कभी कभी आता है ना जहन में कि अल्लाह चाहता सारे मुसलमान हो जाते, अल्लाह चाहता तो कोई ज़मीन में अल्लाह से बगावत ही ना करता। तो अल्लाह आजिज़ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला इंतज़ार कर रहा है नाउज़ुबिल्लाह के लोग पलटे वरना मुश्किल हो जाएगी। कुछ नहीं है। मैंने पहले भी ये मिसाल दी थी ना कि कोई छोटी सी चूंटी चल रही हो जो हमें पता हो कि हम जब चाहे इसका रास्ता रोक सकते हैं, हमारे लिए कितनी मैटर करती है, वो कर ले जो करना है। तो अल्लाह ताला भी मोहलत दे रहा होता है। और अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए भी यहीं से जन्नत का रास्ता निकालना है। और जिन्होंने अल्लाह ताला से बगावत करनी है, उन्होंने यही सरकशी करके अपने लिए जहन्नुम समेटना है। तो अल्लाह ताला इस पूरी कायनात में अगर अभी अपना फैसला नाफिज नहीं कर रहा तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला देखना चाह रहा है कि कौन क्या करता है। उसके बाद एक तवील हिस्सा आता है जिसमें अल्लाह के दीन का जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने ये जो दीन तुम्हें दिया है ना, इससे क्या मतलब है। पहले ये आता है कि देखो, ये जो तरीक़ा आया है ये अल्लाह का मुक़र्रर किया हुआ है। समझने की बात ये भी है कि दीन होता क्या है, किसे कहते हैं दीन। एक तो वो मज़हब है जिसमें इंसान को कुछ रसूमात बता दी जाएं कि अच्छा तुम 5 दफ़ा नमाज पढ़ लो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, घर के अंदर संभाल लो। नहीं, दीन ये है कि इंसान को उसकी पूरी ज़िंदगी का तरीक़ा, कायदा, निज़ाम बना के दे दिया जाए और जिसमें से कोई चीज़ भी ऐसी ना हो जो दीन के दायरे से बाहर हो। ये नहीं हो सकता कि मेरी ज़िंदगी के सेक्शंस हो, ये नहीं हो सकता। हम आमतौर पे ये करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को डिवाइड कर लेते हैं कि ये वाला हिस्सा, ये वाला महीना, ये वाला टाइम अल्लाह ताला के लिए है और बाकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें मेरी मर्ज़ी, मेरी
چوائسیز اور میں سوچ لوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. دین یہ نہیں ہے. دین یہ ہے کہ آپ جیسے انٹر ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہیں بھی ہوں، آپ کسی بھی روم میں ہوں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، آپ کو فالو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہی کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا، وہ اس میں کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ نمازوں تک ٹھیک ہے لیکن باقی پردہ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے قرآن پڑھا دینا بچوں کا ٹھیک ہے لیکن زندگی کے رسوم و رواج میں نہیں ہو سکتا. یا یہ کہوں کہ اچھا میرے گھر تک ٹھیک ہے لیکن میرے بازار، میری شادیاں، میرے پارلیمنٹس، میرے ادارے، وہاں پہ دین نہیں چل سکتا. یہ پاسبل نہیں ہے. دین جو ہے اس سے زندگی کا کوئی خانہ باہر نہیں رہ سکتا. یہاں پہ بھی یہ بتایا، پہلی بات کیا ہے کہ یہ دین تو اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. اس اللہ نے جس کے سامنے تم نے اقرار کیا ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری بات یہ کہ اس دین کو تم نے قائم کرنا ہے. جتنا جتنا زندگی کا حصہ اس دین سے باہر ہے اس کو مجھے واپس اس دین کے ڈھب پہ لانا ہے. تیسری بات یہ کہ تفرقے میں نہ پڑو. اس کے بعد یہ ہے کہ اس دین کی طرف دعوت بھی دینی ہے، یعنی جو اس دین کی طرف متوجہ نہیں ہے وہاں مجھے لوگوں کو اس دین کی طرف بلانا ہے. پھر دوبارہ یہ بات آتی ہے کہ مضبوطی اختیار کرو. پھر اس کے بعد یہ کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. جو چیز ہمیں دین سے باہر کرتی ہے نا، اس میں یا تو ہماری خواہشات ہوتی ہیں یا دوسروں کی خواہشات ہوتی ہیں. تو جب دین کے مقابلے میں خواہشات آ جائیں تو خواہشات کو پس پش ڈالا جائے گا اور دین کی مانی جائے گی. پھر یہ کتاب اس لیے بھی آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کے ذریعے یہ دین بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اس کتاب پہ عمل کیا جائے اور اس کے ذریعے عدل کے مطابق فیصلہ کیا جائے. پورا قرآن یہ بتاتا ہے کہ اسلام نظام عدل ہے. ہر معاملے میں، ہر برتاؤ میں، زمین میں فساد ختم کرنے کے لیے، زمین میں سکون لانے کے لیے عدل اور انصاف کا نظام لایا ہے. تو یہ اس کتاب کے ذریعے اس کو قائم کرنا بھی مقصد ہے. اور پھر اس دین میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کچھ اس کی مان لوں، کچھ اس کی مان لوں، کچھ یہ پسند آ رہا ہے وہ بھی لے لوں اور ایک مکس پلیٹ بنا کے میں سمجھوں گا میں دین پہ چل رہی ہوں نا. دین تو وہی ہے جو بالکل کلیئر کٹ اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر کیا ہے. اللہ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور جو نیکی پہ چلنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور آسان کرتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے اس کی نیکی اور اس کے لیے مدد کرتا ہے. پھر وہ لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی انکار کرے اس کے دل پہ مہر بھی لگا دیتا ہے. کوئی پلٹ آئے تو اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے. کوئی اس سے مانگے تو دعا قبول کرتا ہے، بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ وہ مختلف حالات کے ذریعے باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو سامنے لے آتا ہے. اس کے بعد ہم دوسرے ربع کے اوپر آتے ہیں. شروع میں ہی فرمایا کہ تم زمین میں خدا کو عاجز تو نہیں کر سکتے، ہے نا. تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ چیلنج کر سکو کہ میں کسی اور کی مانوں گا؟ تم کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ تمہیں اپنے راستے پہ لانا چاہے. اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ بہتر اور پائیدار نتیجہ قیامت کے دن جو لوگ پائیں گے ان کے اندر یہ ساری صفات ہوں گی. اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی بتاتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے رسولوں کو. اس کے بعد پھر سورہ زخرف شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے. ابتدا ہوتی ہے کہ یہ کتاب بلند پایا حکمت والی کتاب ہے، اور پھر کائنات کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ساری چیزیں تم استعمال کرتے ہو، مسخر کرتے ہو، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے کی ہیں. پھر ایک خطبہ آتا ہے جس میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کی مذمت کی جاتی ہے. پھر ہم آتے ہیں تیسرے ربع کے اوپر، اور یہاں پہ شروع ہی میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید سے باز نہیں آئیں گے. جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو یہی کیا ہے. اچھا، اس میں پرٹیکولرلی آباء و اجداد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ایسے ہی ہوتی ہیں اور ایسے ہی چلنی چاہیے. یعنی ہم کسی ایک ایسی چیز سے ہٹنے کی ہمت نہیں رکھتے جو رائج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار پکارتا ہے کہ عقل سے کام لو، ہوش کے ناخن لو، تمہیں سمجھ نہیں آتا. یعنی ایک ایک چیز پہ نظر ڈالتے چلے جانا ہوتا ہے، اور جو چیزیں اس قرآن کے اکارڈنگ ہو ان کو قائم رکھنا ہوتا ہے، اور جن کی کوئی بیس نہ ہو ان کو ختم کرنا ہوتا ہے زندگیوں سے، معاشرے سے.
اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ حضرت ابراہیم بھی ایک ایسے خاندان سے تھے جہاں بت پرستی تھی، لیکن انہوں نے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے کیا پسند کیا۔ پھر ذکر کیا ہے کہ دنیا یہ جو سامنے ہے نا، یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ دینا چاہے کسی کو تو کتنی بھی دے دے، اللہ چاہے تو سونے کی چیزیں بنا دے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتے ہیں، اب تغافل کیا ہوتا ہے، غفلت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بار بار پکار رہے، بار بار کہہ رہے آؤ اس کتاب کی طرف، آسان کر دی ہم نے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، عقل سے کام نہیں لیتے، کب پلٹیں گے اللہ کی طرف، انسان توجہ ہی نہیں دیتا۔ اگر میں اپنی زندگی پہ نظر ڈالوں، میری بھاگتی دوڑتی زندگی، صبح یہ کام، دوپہر میں یہ، شام یہ، رات کو یہ کرنا ہے، میں نے پلانر بنائے ہوئے ہیں، میرے پاس اگلے 4 سال کی پلاننگ موجود ہے، میرا پورا ہفتہ بزی ہے، کیا چیز نگلیکٹ ہوتی ہے؟ اللہ کا دین۔ کتنا ٹائم دے پاتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کو؟ اور میں نے پہلے یہ بات کی تھی نا کہ جہاں ہم اس کو رکھتے ہیں یہ ہمیں وہیں رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو اس سے تغافل برتتا ہے پھر وہ شیطان سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ انسان ایک راستے پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے کسی ایک جگہ، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ دین پہ آ جائیں گے تو اب آپ کے پاس شیورٹی ہے کہ اب آپ کبھی نہیں بہکیں گے یا کبھی آپ دنیا کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ کشمکش ہی تو جنت کا راستہ ہے۔ روزانہ صبح دوپہر شام جب آپ اپنے اندر یہ کشمکش محسوس کریں گے، آپ ہمت پکڑیں گے، آپ تھوڑا پیچھے جائیں گے، پھر خود کو کھڑا کریں گے، پھر خود کو حوصلہ دیں گے، یہی ہے جنت میں جانے کا راستہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے گا اور آج میں نے فیصلہ کر لیا اچھا اب میں نے جو ہے وہ آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے اور میری زندگی بس ایک ٹریک پہ چل پڑی۔ نہیں، دنیا تو بار بار کھینچے گی نا، دل تو چاہے گا نا بہت ساری چیزوں کا۔ تو اس میں اگر انسان اپنے آپ کو اس کتاب سے اور اس ذکر سے جوڑ کے نہ رکھے تو شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے مجھے قابو کرنا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ بہت سارے انبیاء گزرے، جھٹلائے گئے، باتیں بنائی گئی، پھر آخر میں کیا ہوا؟ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ جو چیز دے رہا ہے اس وقت، مہلت دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے رہا ہے پلٹنے کے لیے۔ ان قریب تو معلوم ہو ہی جائے گا نا، سب کا کھل کے سامنے آ جائے گا، میرا بھی کھل کے سامنے آ جائے گا، سب کے سب اپنے اعمال نامے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ تو جو چیز ابھی میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ صرف وہ مہلت ہے جو مجھے نہیں پتا کہ اس نے کب ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے اور ابتدا ہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ قرآن بھی شب قدر میں نازل ہوا اور اس رات میں فیصلے اتارے جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم جب یہ سن رہے ہیں تو شب قدر شروع ہو چکی ہے، اپنے لیے کیا فیصلہ کروانا ہے اس پر ہم آخر میں بات کریں گے۔ پھر ذکر کیا کہ انتظار کرو اس دن کا، اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب مسلمان مکہ میں مظالم کا شکار ہیں، کفر بہت طاقت کے ساتھ ہے، بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو وقت ہے یہ تم دونوں کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، پھر تو ایک دن آئے گا نا جب اللہ تعالیٰ سب کے فیصلے چکا دے گا۔ اور پھر آگے مثال بھی دی ہے فرعون کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر کو سبب بنایا اس کو غرق ہونے کا، اور آگے بہت ہی تذکیر کی گئی ہے، بہت ہی سمجھنے والی یہ آیات ہے کہ جو ان کے پاس چیزیں تھیں کیا کام آئی؟ نہ ان کے اوپر آسمان رویا، نہ زمین روئی۔ اور پھر طبا کی قوم کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ قوم تھی جس کو تباہ کر دیا گیا۔ جو چیزیں سمجھنے کی ہے نا کہ اب انسان اگر دنیا سے چلا جائے تو اصل چیز تو یہی میٹر کرتی ہے نا کہ وہ کس حال میں گیا، کس راستے میں گیا۔ جو چیزیں پیچھے ہیں، جن چیزوں میں میرا اتنا وقت لگتا ہے، جس وقت کوئی جنازہ گھر میں کھڑا ہو، کیا یہ میٹر کرتی ہیں چیزیں کہ اس کے کپڑے کیسے تھے، اس کے جوتے کیسے تھے، اس نے کپڑوں پہ کون سی لیسز لگائی ہوئی تھیں، اس نے دن اور رات کس چیز میں وقت لگایا، اس کا کہاں کہاں جا کے وہ اپنی گرومنگ کے لیے جاتا تھا، یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ اس وقت آپ قرآن اٹھاتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب جنازہ گھر میں پڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی ہم نے بہت ساری جوان موتیں دیکھی ہیں، ہم نے بہت ساری اچانک آنے والی موتیں دیکھی ہیں کہ زندگی رک گئی، کہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو پیچھے گھر برباد ہو گیا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم جس حالت میں اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم گھر سے ذرا سا وقت نکال دیں گے، اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیں گے تو ہمارا گھر، ہمارے معمولات، ہماری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی۔ کہ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا ایسا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے دنیا نہیں چلی؟ اور کیا ہم اتنے لازم و ملزوم ہیں کہ ہمارے پیچھے دنیا نہیں چلے گی؟ یقین جانیے جس لمحے اللہ تعالیٰ بلائے گا
صرف میں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہوگا، باقی دنیا ویسے ہی چل رہی ہوگی، اگلے دن سے چل رہی ہوگی۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہیں سے اپنے مستقبل کا تو سوچنا ہے نا، کہ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور دوسری دنیا میں کھلیں گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، کیا پانا ہے اس کے بعد۔ اور اسی لیے پھر آگے دونوں انجام بھی بتا دیے ہیں کہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کیا دیکھیں گے، اور جو خدا ترس لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ضیافت تیار کی ہے۔ اس سے زیادہ کھلی کتاب، اس سے زیادہ تذکیر، اس سے زیادہ ایک ایک چیز بتا دینا اور کیا ممکن ہے؟ اس کے بعد پھر انسان کس چیز کا انتظار کرے؟ یہاں پہ صورت مکمل ہوتی ہے اور سورہ جاسیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، شروع ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سوال اٹھا دیا جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں بتانے کے بعد فرمایا اب یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ کیا واقعی کچھ نہیں پتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کبھی ہلائے نہیں جاتے، کبھی پریشانی نہیں آتی، عبرت نہیں دیکھتے، جنازے نہیں دیکھتے، قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا لائف میں؟ کب آئے گا وہ؟ کس بات کا ہم انتظار کریں کہ ایک دن آئے گا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایک دن آنے کا وقت بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کے مقابلے میں اڑ جاتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن ہدایت بھیجا تھا نا، یہ تو علم تھا، لیکن لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے سلوک کا بھی یہی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ یہی کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اصل میں ایسا نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جس نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہو، خواہش نفس کو بس ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں، میں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب نامہ اعمال دے دیا جائے گا، سب لکھا تو جا رہا ہے نا، ایک ایک چیز اللہ کے پاس لکھی جا رہی ہے، سب کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر کیا رہ جائے گا؟ تعریف اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو انسان بھی اللہ کی لائی ہوئی ہدایت سے انکار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اصل میں یہ کبریائی اور تکبر میں مبتلا ہے۔ بظاہر ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں کہے کہ ہم مکبر ہیں یا ہمارے اندر تکبر ہے، بہت برا لگے گا مجھے اگر کوئی یہ لفظ مجھے کہے۔ ہم زندگی میں کسی کے بڑا ہونے اور کسی کے چھوٹے ہونے کا کوئی ہر وقت اعلان تو نہیں کرتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے جس کی مانی جاتی ہے، جس کی سنی جاتی ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنی منواتا ہے، کسی اور کی مانتا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے سامنے جسارت کرتا ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے بلکہ کوئی اور بڑا ہے۔ اور اگر وہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے تو وہ وہی تکبر کرتا ہے نا جو شیطان نے کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے استکبار کا رویہ اختیار کیا تھا۔ اسی حوالے سے آج میرا آپ سے سوال بھی یہی ہے، جو ابھی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ انسان خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کیسے بناتا ہے انسان اپنے نفس کو اپنا خدا؟ اس کی کچھ مثال بھی آپ مجھے ضرور دیجیے گا۔ یہاں پہ ہمارا پارا تو مکمل ہوتا ہے، سوال بھی میں نے آپ سے کر لیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اب ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی 25 سپارے ہم نے الحمدللہ مکمل کیے ہیں۔ کچھ دن، کچھ سپارے رہ گئے ہیں، گنتی کے دن رہ گئے رمضان کے، اور گنتی کے سپارے رہ گئے ہیں۔ ایک اداسی سی محسوس ہو رہی ہے، شب قدر کی راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان راتوں میں احتساب بھی کرنا ہے اور فیصلہ بھی کرنا ہے، ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے میسیجز، بہت سارے آپ لوگوں کی ریکویسٹ کہ اس کو کنٹینیو کریں، رمضان کے بعد کیا ہوگا، کوئی اور چیز ہونی چاہیے، لیکن کیا رمضان کے بعد ہم اپنے اندر یہ عزم اور ارادہ پاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے سارے جھمیلوں سے جو ابھی نہیں ہے، جو ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو دنیا بھر کے حالات کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں، کیا رمضان کے بعد ہم اتنا وقت دیں گے؟ کیا ہم یہ طے کریں گے کہ ہم نے اس چیز کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا ہے؟ ترجیحات طے ہوں گی، یہ فیصلہ کیجئے۔ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے استقامت ہونی چاہیے۔ ہم جب ایک اسکول میں بھی ایڈمیشن کرواتے ہیں تو 10 ایئرس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو 4 سال کا وعدہ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بس اب جانا ہے اور پھر اس کو گزارنا ہے اسی طرح، حالانکہ وہ ایک ڈگری ہوتی ہے جس میں دنیا میں تھوڑا سا کام آنا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ عزم ہے، اگر یہ استقامت ہے، اگر یہ مضبوطی ہے، اس کو طے کیجئے، سوچئے، اپنی زندگی میں نظر ڈالیے، زندگی نے کیسا گزرنا ہے۔ واپس چلے جانا ہے رمضان کے بعد تو ایک قدم پیچھے ہو جائیں گے، ایک قدم آگے جانا ہے
تو ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہو تو مجھے میل کیجئے، مجھے بتائیے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے اس رمضان المبارک کے بعد کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آج کے سوال کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ جواب بھی دیں گے، لیکن یہ جواب آپ دیں گے شب قدر کے بعد. راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے اور طے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سواری پہ سوار ہوتے ہوئے پڑھی. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے. ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس روز کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے والا بنائے، ہمیں اپنی راہ میں چلنے والا بنائے، ہمیں فیصلہ کرنے والا بنائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.